सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर, हमारी को एंकर अलीना लियास। थोड़ी देर में हमें सदीक साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और अभी इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का CNN पे इंटरव्यू भी आपने देखा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो किस तरीके से हुकूमत उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है वो भी आपको तफसीलात देंगे। लेकिन सबसे पहले शुक्रिया चीफ़ जस्टिस अतर मिनहुल्लाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, और इसके साथ साथ शुक्रिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया। आज एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया जनाब चीफ़ जस्टिस अतर मिनहुल्लाह ने। सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर हुकूमत पर्चे दर्ज कर रही थी। अरशद शरीफ, इमरान रियाज़, साबिर शाकिर और मैं भी उनमें शामिल हूँ। दर्जनों के हिसाब से पर्चे मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस में कि जनाब बड़े ऐसी जगहों पर भी पर्चे दर्ज किए गए जहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है। पशीन में, चमन में, बिल्कुल वो इलाके जो बॉर्डर के साथ हैं, तुर्बत में, और न जाने कहाँ कहाँ इंटरनेट भी जहाँ पर नहीं है। और एक दिन में वहाँ पर पर्चे दर्ज कर लिए गए पुलिस के। और किन जराइम के तहत? 100 दफ़ा CRPC 131, 505, एक की सज़ा उम्र कैद और इल्ज़ाम बगावत कराने की कोशिश इदारों के अंदर। और इसी तरह 505 उसकी जो सज़ा है वो 7 साल है कैद, जबकि 131 जो है उसकी सज़ा, दफ़ा 131 की सज़ा उम्र कैद। मकसद डराना, मकसद धमकाना। मकसद ये था कि जनाब ये जो 4, 5, 6 लोग हैं, सहाफ़ी हैं, इनको हटा दिया जाए सीन से, इनको जेलों में फेंक दिया जाए, इन पर वहाँ पर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। और इस दौरान क्योंकि वो जो एहतजाज है इमरान खान का, ताकि ये उसकी रिपोर्टिंग ना कर सकें। एक घनौना मंसूबा जो माजी में जिस तरह के चलते रहे, लेकिन आज अतर मिनहुल्लाह साहब ने हमेशा के लिए उसका रास्ता बंद किया। इस्लामाबाद के IG को हदायत की, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को हदायत की कि इन सहाफ़ियों को बिल्कुल आप अगर आपने गिरफ़्तार करना है, कुछ भी करना है, अदालत की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकेंगे, और इनकी कस्टडी आप किसी और सूबे को, किसी और एजेंसी को नहीं देंगे। ये इस्लामाबाद में रहेंगे और इनकी जो मूवमेंट है उसको आप नहीं रोकेंगे। और फिर जो सेक्रेटरी इंटीरियर है वज़ारत दाखिला से कहा कि रिपोर्ट दें वो सारे प्रोविंसेस से लेके कि इनके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, क्योंकि रोज़ाना 2 जो FIRs हैं, 3 FIRs का पता चल रहा है कि वो की जा रही हैं, और ये हुकूमती सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती बज़ाहिर। तो लेकिन आज चीफ़ जस्टिस अतर मिनहुल्लाह साहब ने जो कानून में उनके पास जो इख्तियार था उसका इस्तेमाल किया। जो उनके पास इख्तियार नहीं था, मसलन क्वाशमेंट इन FIRs की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो टेरिटोरियल वो उसमें उनकी अहलियत नहीं है या उनको वो इख्तियार नहीं है, इसलिए वो उस तरफ नहीं गए उनकी क्वाशमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये आगाज़ FIA से हुआ था। और जब FIA को रोका चीफ़ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और कहा कि PFUJ के साथ मिल के आप करेंगे ये काम। अगर सहाफ़ी इसमें मुलव्वस हुए, सहाफ़ियों की तंजीमों ने समझा कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर आप उनकी मशावरत से आगे इनिशिएट करेंगे। लेकिन उसको बाईपास करने के लिए इन्होंने ये काम किया कि जनाब पुलिस के ज़रिए पर्चे दर्ज करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये एक जो साजिश थी ये रुकी। और उससे पहले आपने देखा शीरी मज़ारी साहबा को जो गिरफ़्तार किया गया था, रात को अदालतें खुली, और ये जो एक इल्ज़ाम था कि शायद किसी ख़ास तबके के लिए या किसी ख़ास ग्रुप के लिए अदालतें खुलती हैं, जनाब चीफ़ जस्टिस अतर मिनहुल्लाह साहब ने उस इम्प्रेशन को डिस्पेल किया अपने एक्शंस के ज़रिए, और ये कहा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड जो अदालतें हैं वो हम रात को भी खोलेंगे। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने भी जो एक 10वीं जमात की जो तालिबा थी शादबाग से जो अगवा हुई, उसके साबिका मंगेतर ने उसको अगवा किया, उसको भी उन्होंने रात को अदालत लगाई।
اور یہ کہا آئی جی کو اور وہاں پر جو پولیس کے دوسرے حکام ہیں کہ اگر یہ لڑکی رات 10 بجے تک ریکور نہیں ہوتی تو وہ وزیر اعظم کو لکھ دیں گے کہ آپ نااہل ہیں اور آپ تو 40 منٹ 9:40 پہ 20 منٹ پہلے اس ڈیڈ لائن کے گزرنے سے جناب وہ لڑکی برآمد ہو گئی. تو اگر زبردست یہ میسج ہے اور اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں, ہم بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں, بہت ساری جو چیزیں ہیں اس پر ہم سوال بھی اٹھاتے ہیں جو کہ حق ہے ہمارا سوال اٹھانا, لیکن آج جو کچھ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, اور کل رات جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر محمد بھٹی صاحب نے جو کیا وہ قابل تعریف ہے. اور اگر ہماری عدالتیں اس طرح انصاف دیتی رہیں تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ طاقت کے جزیرے ہیں, حکومت کے طاقت کے جزیرے جو ہیں, یہ بھلے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, یہ پھر دھونس سے دھمکی سے کام نہیں کر سکتی. تو اب عمران خان صاحب کے انٹرویو کی طرف چلتے ہیں. کھل کر انہوں نے CNN پہ آج بات کی. یہ ایک امریکن نیوز چینل ہے اور امریکہ میں دیکھا جاتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج ہوئی ہے یہ امریکن پالیسی, امریکن سازش کے تحت ہوئی ہے, اور امریکی سفارت خانہ ہماری پارٹی کے لوگوں سے ملتا رہا ہے, لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ ریجیم چینج کی گئی ہے, اور اس میں امریکہ مکمل طور پر اس میں ملوث ہے. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں یہاں پر اس وقت اینٹی امریکنزم ہے, کیونکہ جو انہوں نے مداخلت کی امریکہ نے, جس طرح ان کی حکومت کو ہٹایا ہے, لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو پاکستان کی کیبنٹ ہے اس وقت جو حکومت ہے اس پر بھی کھل کر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی ہینڈ پکڈ گورنمنٹ ہے اور اس کے 60% جو وزیر ہیں وہ مقدمات میں ملوث ہیں, وہ ضمانتوں پر ہیں, ان کے اوپر چارجز ہیں. تو یہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں پاکستان پر, اور یہ امریکہ نے کی ہے. بڑی ہمت اور بہادری سے انہوں نے بات کی ہے. دوسری جانب جو لانگ مارچ کے حوالے سے اب لوگوں نے چلنا شروع کر دیا, دور دراز علاقوں سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا. بظاہر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جناب اس لانگ مارچ کو نہیں روکیں گے, اور سری نگر ہائی وے پر یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن عملی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ اٹک برج پر بھی بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی جو ریڈ زون ہے اس کو کنٹینر سے اس کو بالکل سیل کیا جا رہا ہے. صرف اس وقت ایک مارگلہ روڈ جو ہے وہ کھلی ہے. تو یہ بظاہر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی کسی طریقے سے نہیں کرے گی, کسی کو نہیں روکے گی, لیکن یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ شمی صاحب دیکھیں, یہ ماضی میں بھی جن حکومتوں نے اس طرح کے سیاسی احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کے نتائج ان حکومتوں کے لیے بھی کوئی اچھے نہیں نکلے. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جس طریقے سے ابھی مارچ شروع ہونے میں 2 دن رہتے ہیں, اس سے پہلے ہی جس طریقے سے بسوں, ویگنوں اور کنٹینروں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے انتظامیہ نے, اس سے حکومت کی بکھلاہٹ کا اندازہ تو سمیع صاحب ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ وہ بیچارے لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ان کے کنٹینروں میں ان کا لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان ہے, وہ برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. ان کو یہ اٹھا کر نہ ان کو کوئی پیسہ دینا نہ کرنا. یہ دیکھیں انتظامیہ کا کام ہوتا ہے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا. یہ زبردستی ان کی گاڑیاں اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو پی ٹی آئی والوں کو گاڑی نہیں دیں, آپ اپنی گاڑیوں کی چابیاں ہمیں دے دیں, گاڑیاں ادھر بند کر دیں. تو یہ طریقہ جو اپنا رہی ہے حکومت, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں یہ مارچ کو روک پائیں گے. اچھا, صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہیں. صدیق ساجد صاحب, یہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ گاڑیوں کو روک رہے ہیں, چابیاں لے رہے ہیں اور کنٹینرز بھی لگا رہے ہیں, لیکن اس کے جو حکومتی جو اطلاعات و نشریات کے لوگ ہیں, جو جرنلسٹوں کو جو خبریں دے رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آج میٹنگز ہوئیں اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب بالکل اس کو آنے دیا جائے, روکا نہیں جائے گا, ہم ایک جمہوری حکومت ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا. دوسرا جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا حکومت کو, انہوں نے کوشش کی, میل ملاقاتیں بھی کیں, ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور آپ اس کا سیاسی انداز میں اس کا حل ڈھونڈیں. ایڈمنسٹریشن آپ اپنی جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں قانون اور آئین کے مطابق کریں. پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے, جو مسلح افواج ہے, وہ بالکل بھی استعمال نہیں ہوگی, سیاست میں نہیں آئے گی.
رینجرز کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، جو اہم سرکاری عمارات ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ لگائی جائے گی، اور اس بات کا کسی طریقے سے بھی کوئی نہ سوچے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہریوں پر کسی طرح سے بھی ان کو روکنے کے لیے طاقت کے لیے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ بالکل جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام کے بیچ جو ایک محبت کا، احترام کا جو رشتہ ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ فرنٹ لائن ہے پاکستان کے ڈیفنس کی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے، کوئی سوچے بھی نہ کہ اس کو مسلح افواج کو سیاسی مقاصد کے لیے کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صدیق ساجد، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ساری چیزوں سے ہٹ کر آج ایک انتظامی اجلاس ہوا تھا سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں، تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی جو آپ نے آخری بات کہی اس میں یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ جو ریڈ زون ہوگا وہ تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے حوالے ہوگا، جس میں FC ہے، رینجر ہے اور اسلام آباد پولیس ہے۔ باہر جو ہے وہ صرف پولیس ہوگی، انہوں نے پنجاب پولیس بھی منگوائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بلوا فورس جو بلووں سے نپٹنے کے لیے فورس ہوتی ہے پنجاب میں، انہوں نے وہ بھی 2000 لوگ جو ہے وہ منگوائے ہیں۔ تو خاص طور پر انہوں نے کوشش کی تھی، جو آپ بات کر رہے ہیں افواج پاکستان کے حوالے سے، کہ ریڈ زون میں ان کو تعینات کر دیا جائے، لیکن اس کا بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ فی الحال جو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں دوسری، رینجرز، FC اور پولیس، وہی جو ہے وہ بات انجام دیں گی۔ تیسری بات جو ہے اس میں جو چیز دیکھنے میں آئی، جو امن و امان کے حوالے سے انہوں نے آج لاہور میں فیصلے کیے ہیں، وہ ظاہر ایک سیاسی بیان تو ہوتا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق اس کی ہم اجازت دے رہے ہیں، جو قانون ہاتھ میں لے گا اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ تو ہر حکومت اس قسم کے بیانات دیتی ہے، عملی طور پر وہی ہو رہا ہے جس کا اشارہ جو ہے وہ رانا طاہر صاحب نے کیا ہے۔ اور مجھے اپنے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کارکنوں کو جو ہے بلکہ جو مقامی جو قیادت ہے ان کو بھی پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی وہاں سے شروع کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو پریکٹیکل اقدامات ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت روکنا چاہتی ہے، ناکام بنانا چاہتی ہے اس لانگ مارچ کو۔ حالانکہ جو آپ نے اجازت دی سیاسی، جو آپ نے بات کی سیاسی ایکٹیویٹی کی، جن اداروں کی جانب سے یہ بات کی گئی، وہ تو اس چیز کے ہم ہی وہ کہہ رہے ہیں جی انتظامی طور پر آپ امن و امان کو جس طرح مرضی یقینی بنائیں، اور سیاسی جو سرگرمی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اس حوالے سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے، امن و امان آپ قائم کریں، جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جو فوج کا ایک آئینی اور قانونی جو کردار ہے ہم اس سے آگے بالکل نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی جس قسم کے آج کل معاملات ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی تھی، اگر وہ جو میں آپ کو بتا دوں رانا ثناء اللہ صاحب نے، لیکن ان کی بات آصف زرداری اور باقی لوگوں نے اتحادیوں نے نہیں مانی۔ رانا صاحب تو کہہ رہے تھے جی ان کو گھروں سے نہ نکلنے دیں، یہ آئے ہی نہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے رپورٹ بھی پرائم منسٹر کو آج پیش کی ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہ آپ کریں، یہ عمران خان کے اوپر۔ یہ سری نگر ہائی وے پہ آ کر بیٹھ گیا، تو 2014 میں بھی یہ نے کہا تھا کہ وہاں میں جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن آخرکار یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پہ جا کر جو پھر حالات پیدا ہوئے، اس قسم کی صورتحال بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ تحریری طور پر پابند کیا جائے کہ وہ جو ایک ایریا ہے سری نگر ہائی وے کا، وہاں سے وہ آگے نہ اچھا یہ میں اور وہ پھر یہ بھی آپ بالکل سے میں تھوڑا آپ کو روکتا ہوں بیچ میں، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن میرے پاس یہ ایک ویٹرنز آف پاکستان کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کی تنظیم کی ایک میرے پاس پریس ریلیز پڑی ہے، پریس اوپن لیٹر ہے بیسیکلی ان کا، جو انہوں نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اس میں کنفرنٹریشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، یہ جو ویٹرنز آف پاکستان ہیں، یہ اس ساری صورتحال میں جو بااختیار لوگ ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آفیسز کو یوز کریں، اور فوری طور پر یہ جو ایک ٹینشن والا ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں،
اور یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس سے اس قوم کو نکالیں. یہ جو گو مگو ہے, یہ جو آپس میں ٹینشن ہے, یہ جو ایک کنفرنٹریشن کی جو شروع ہوئی ہے, کیونکہ ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی جانیں, ہماری جو قربانیاں ہیں وہ آئین پاکستان کے لیے ہیں, وطن پاکستان کے لیے ہیں, وہ افراد سے, اشخاص سے نہیں جڑی ہوئی, پاکستان کی قوم سے اور پاکستان جو ملک ہے اس سے اور پاکستان کے آئین سے. تو خدا کے لیے بڑی ایک درد مندانہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس ساری جو سچویشن ہے اس میں جو لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور یہ سچویشن ڈیفیوز تبھی ہو سکتی ہے صدیق ساجد صاحب اگر جو ایک قوم کا مطالبہ ہے اس وقت انتخابات کے حوالے سے اس پر بات کی جائے, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تاریخ دے دیں الیکشنز کی اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی, دیز ٹو تھنگز, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, ڈیٹ فار دوز الیکشنز اینڈ ڈیٹ فار دا ڈیزولوشنز آف دا اسمبلیز, دیٹس اٹ. اور وہ سری نگر ہائی وے پر آ رہے ہیں, نہ ریڈ زون میں آ رہے ہیں, نہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں, نہ کوئی دھمکی دے رہے ہیں, کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے. اور یہ جو اپیل ہے یہ کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے اسلام آباد آنے کی. جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پر وہ یہ دھرنا دیں گے. تو پاکستان کے 5-6 بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ عمران خان کا جو پلان ہے ایجیٹیشن کا, وہ لائف جو ہے وہ اٹ ول بی پیرالائزڈ. اور بالکل کیونکہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے آ کے, فیملیز بیٹھ جائیں گی آ کے, لیکن تشدد نہیں ہوگا, پرامن. تو علینا فیملیز آ رہی ہیں ساتھ پی ٹی آئی کی, اور اس میں آپ نے بھی دیکھا یہاں پہ ماضی میں ہم نے دیکھا جو اسلام آباد میں جب کال آئی تھی تو بچے, خواتین, مرد, بڑے, ینگ, سب لوگ فیملیز نکلی تھی. تو ابھی بھی یہ نکلیں گی, اس گرمی میں نکلیں گی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں گی, اور یہ جو حکومت کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کنفرنٹریشن ہوگی کیونکہ یہ ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں ان کا بھی آپ نے خط دیکھا ہے. تو واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے سر سے پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے سارے کے سارے جو پولیس والے ہیں وہ انہوں نے یہاں بلا لی ہیں اسلام آباد, تو باقی جو شہر ہے وہ کس کی حمایت پر ہوگا, کون حفاظت کرے گا باقی سارے شہر کی؟ پہلی تو نااہلی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کل بھی میں عمران خان صاحب کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نون لیگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی پرسٹر مریم نواز کے حوالے سے, جو خان صاحب نے بات کی اس کے اوپر کافی احتجاج کیا گیا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کیا وہ ان خواتین کے اوپر ڈنڈے اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جو ہے یا جو بھی آئیں گے ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بہت ہی مضبوط اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ان کا آغاز ہوگا پشاور سے, اور میرے خیال میں وہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر لے کر آنے میں کامیاب ہوں گے. اور جیسے کہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈیزل جو ہے یا پیٹرول, ڈیزل بار بار آ جاتا ہے کیونکہ خان صاحب بہت ڈیزل کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, جو پیٹرول ہے وہ بند کر دیا جائے گا, کنٹینر کا استعمال کیا جائے گا. تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو لوگوں کی ایک تعداد ہے نا وہ وہاں پر پہنچ جائے گی اسلام آباد کے اندر. یہاں پہ آلریڈی پشاور سے ایک بڑی تعداد آئی ہوگی, 3-4 دن میں اور لوگ بھی آ جائیں گے. تو پھر میرے خیال میں خان صاحب کی لوگ بہت نکل آتے ہیں, بہت لوگ نکلیں گے, لیکن باقی لوگوں کو جو ہرڈلز ہیں. بٹ میرا مطلب جو ہے وہ کہنے کا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو پشاور کا انتخاب کیا بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے, کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ پیٹرول نہیں ہوگا. میں آپ سے کرتا ہوں, مجھے بریک پر جانا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ. اور یہ موضوع ہے کہ کتنے لوگ کس طرح سے یہ جگہ تنگ پڑ جائے گی اور یہ سڑکیں جیم ہو جائیں گی جو نظر آ رہا ہے ہمیں. حکومت کیا کرے گی, کیسے چلے گی, اور پھر جو ہمارے ڈیفنس کی جو موومنٹ ہے وہ کیسے ہوگی. بڑے امپورٹنٹ یہ سوالات, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاست پر بات ہو رہی ہے. حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے ہم بالکل نہیں روکیں گے, اور اگر پرامن رہا یہ لانگ مارچ تو اس کو آنے دیں گے, لیکن کنٹینرز لیے جا رہے ہیں, راستے بلاک کیے جا رہے ہیں. کے پی کے سے خاص طور پر جو اٹک برج ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں 25,000 کے لگ بھگ پولیس جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شہر ملک کے دوسرے حصوں سے جو پولیس والے ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر لے جائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم
ڈیوٹی بھی کریں گے اور لانگ مارچ کو بھی دیکھیں گے اور شاید اس میں شریک بھی ہو جائیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کی فیملیز ہوں گی لانگ مارچ میں, تو ایک طرح سے وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ اسلام آباد میں رہ لیں گے. ایک عجیب, یعنی یہ آج تک صدیق ساجد صاحب یہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ لوگ لانگ مارچ ہو یا کوئی احتجاج ہو تو اس کو روکنے کے لیے خود سے کہیں کہ یار ہمارا بھی نام ڈال دو, گاڑی میں بٹھا کے ہمیں بھی لے جاؤ, کیونکہ ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں, فیملیز بھی جا رہی ہیں, تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. یہ تو ایک بالکل الٹی کہانی ہو گئی صدیق ساجد صاحب. سمیع صاحب, اب جو لوگ کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے یا ان کا جو ایک بیانیہ ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے حامی ہیں, اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے. اچھا, آپ کے پاس صدیق صاحب آپ کے پاس ایئر پیس نہیں ہے وہ جو کانوں میں ڈالتے ہیں؟ آپ کی آواز جو ہے نا بالکل یہ مسلم لیگ نون کے قائدین کی طرح کبھی اونچی ہو جاتی ہے اور کبھی نیچی ہو جاتی ہے, تو اگر آپ کے پاس وہ ہے لگا لیں گے, ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں, کیونکہ وہ تھوڑا اس میں فرق پڑ جاتا ہے. جب تک وہ اسے کو ٹھیک کرتے ہیں. لینا, آپ بات کر رہی تھی میں پریس ریلیز کے اوپر بات کرنا چاہوں گی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. دیکھیں, اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار کہا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے الیکشنز کی ڈیٹ اور ساری چیزوں کے حوالے سے ہم سے بات کی جاتی ہے, لیکن ہم ایک پروفیشنل ادارہ ہیں اور ہم اس میں کوئی عمل دخل نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو پریس ریلیز آتی ہیں تو اس کو پھر آپ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں, اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں نیوٹرل ہی رہنے دیں. تو میرے خیال میں اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں نیوٹرل ہی رہنے دیں, کیونکہ الیکشنز کروانا یا کوئی بھی چیز کروانا وہ تو حکومت نے دیکھنا نا کیا حالات ہو رہے ہیں کیا حالات نہیں ہو رہے ہیں. پروفیشنل ادارے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا صدیق ساجد صاحب, آپ کا جو ساز و سامان آپ نے لگا لیا ہے نظر آ رہا ہے ہمیں, اب آپ کی آواز ہمیں بالکل صحیح طریقے سے پہنچ جائے گی. اینڈ ماشاءاللہ یو آر لوکنگ ویری گریٹ. آج باقاعدہ آپ ایک وزیر کی لک دے رہے ہیں اس وقت. جی دوسری کان سے نون لیگ کی چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح وزیر اور مشیر بنائے جا رہے ہیں, میری بیٹ مسلم لیگ نون کسی وقت بھی آفر ہو سکتی ہے. بس آپ قبول کر لیجئے گا, آفر ہوئے تو آپ قبول کر لیجئے گا, آپ کے نام کے ساتھ سیگا لگ جائے گا, سابقہ وفاقی وزیر صدیق ساجد معاون خصوصی. نہ میں قبول نہیں کروں گا, بے فکر ہو جائیں سمیع صاحب, کچھ ہم نے آپ سے بھی سیکھا ہی ہے. اچھا, بات یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جس طرح کے جلسوں میں ان کے جلسوں میں خواتین گئی ہیں, نوجوان گئے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں, رضاکارانہ طور پر چاہ رہے ہیں. پھر وہ جو ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی ایک لوگوں کا اپنا بھی ایک وہ جذبہ ہے, ایک جنون ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں, ایک میں خبر بھی دیتا جاؤں, آج تک یہ خبر چلی بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے, یہ میں بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں. ان لوگوں نے, یہ ذرا غور سے سنیے گا, ان لوگوں نے خاص طور پر آصف زرداری نے اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے بعض ذمہ داران نے پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو یہ آفر کی کہ آپ آ جائیں, اپوزیشن لیڈر بن جائیں, اور آپ کے چونکہ ہم نے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے. اور یہ بھی بتا دوں, یہ آفر اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے ذریعے کی گئی کہ آپ آ جائیں, اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی آپ کو دیں گے, پی ایس سی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی آپ کو بنا دیا جائے گا, اور آپ کے ممبران کے استعفے بھی قبول نہیں ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, جب یہ قوانین پاس ہو جائیں گے تو اس وقت ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکتوبر نومبر میں الیکشن کروانے کو تیار ہیں. نہیں, یہ بات جب کپتان کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس مکمکا کے ذریعے جو ہے وہ نہ اپنا اپوزیشن لیڈر بناؤں گا, نہ میں جو ہے وہ اس طرح کی انتخابی اصلاحات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گا جس میں اس طرح کی حکومت جو ہے وہ لا کر ہم پہ مسلط جو ہے وہ کی گئی ہو. تو یہ بھی ایک, یہ خبر کسی جگہ پہ نہیں آئی, یہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو آفر کی صرف اس پارٹی میں تقسیم کے لیے اور تفریق کے لیے. اچھا, یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اور نیب لاز میں ریفارم کرنا چاہتے ہیں, یعنی ریفارم کے نام پر اس کے دانت نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے جو ان کے مقدمات ہیں اس میں وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں. لیکن جو پریس ریلیز آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں انہوں نے سو موٹو لیا, انہوں نے اس میں یہ مینشن کیا کہ یہ قوانین کو تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کو یہ اپوزیشن کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ تو کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی یہ چیز اگر انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے قوانین میں تبدیلی کی, کیونکہ یہ تو پرسن اسپیسیفک ہو جائے گی اور یہ آئین پاکستان کے خلاف ہوگی.
یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ تو نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک مسودہ بنا بھی چکے ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق یہ ایک عجیب و غریب سی ایک ملغوبہ سا بنا رہے ہیں کہ ان کی ہم سیٹیں دے دیں یا اتنے لوگ ووٹ ڈالیں، اتنے نہ ڈالیں، پرچی کے ذریعے ڈالیں، وہ بھی اس کے اوپر گفتگو۔ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اسی ہفتے جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فارمیشن کر دی جائے اس پارلیمانی کمیٹی کی، اور انتخابی اصلاحات کے بارے میں نام اس کا پھر اس میں یہ نیب والی چیزیں بھی آ جائیں۔ اس میں تو جو ان کی نیب کی جو گرفتاری کے معاملات ہیں، اس کے ضمانت کے معاملات ہیں، اس کی سزا کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایسا ہی آئے گا کہ وہ جناب وہ احتساب کا صرف نام کا ادارہ ہوگا، احتساب و تصوب اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ظاہر جب سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو امیڈیٹلی جو ہے آپ ان کی جو بیان ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ ہوگا، لیکن یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے رانا طاہر صاحب، ٹھیک ہو گیا رانا طاہر صاحب، یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اندھے کو بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی۔ اس پریس ریلیز میں وہ جو سو موٹو کا ہے اس میں ذکر ہے اس کا، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وائی آر دے ڈوئنگ اٹ جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ سمیع صاحب دیکھیں، یہ جو صدیق ساجد صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بنائے جو آئین پاکستان سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ایسے قوانین جو آئین سے متصادم ہوں ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ساری بیان کی نا مقصد سمیع صاحب، یہ خواہشات پر مبنی ان کے منصوبے ہیں کہ جی یہ کر لیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک ذکر کروں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل گفتگو سمیع صاحب سن رہا تھا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد مکھیاں مارنے جائیں گے۔ وہ مکھیاں یہاں اسلام آباد میں کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کل انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عمران خان اسلام کا مراد یہ ہے کہ ان کو جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور وہ فضول اور ناکام واپس آئیں گے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، بعض اوقات باتیں سچی نکل جاتی ہیں منہ سے۔ بات سمیع صاحب سیدھی ہے کہ سیاسی احتجاج یہ ہو عمران خان کا، یہ تو پورے ملک میں ایک فضا بن چکی ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی کسی جگہ پہ بھی سیاسی احتجاج کو ریاستی طاقت کے ذریعے روکنے کی ماضی میں بھی جو کوششیں ہوئی ہیں، بریک لینی ہے رانا صاحب، بریک لینی ہے نہ یہ ہوگی۔ رانا صاحب بریک لینی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ صاحب نے بھی بیچ میں ایک لقمہ دیا کہیں جانے کا کہ کہاں چلے گئے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا کھل کر بتائیں کس کی وہ بات کریں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی سیاست، صدیق ساجد صاحب پہلے ایک ذرا کنفرم کریں، آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی جس میں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے زرداری صاحب کو نہیں چھوڑنا۔ تو پھر تو ایک بات وہ جو کہہ رہے تھے کہ زرداری سب پہ بھاری، وہ نواز شریف صاحب کے حواس پر بھاری ہو چکا ہے اور پورا قبضے ان کا کر چکے ہیں، ان کے سوچنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ہر چیز پر اس وقت آصف علی زرداری نے جو ہے نا یوں ان کو مٹھی میں لے لیا، پتہ نہیں کیا کون سی گدڑ سنگھی دکھائی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ زرداری نو نہیں چھڑنا، بس پاجی دا ہے گل ہے پاجی نے کیا اتھوں لندن تو کہ ہلکا نہیں لینا، ہولا نہیں لینا زرداری صاحب نو، یہ بات صحیح ہے؟ درست ہے، درست ہے۔ اچھا اس کے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ پلیز۔ جی میں بتاتا ہوں سمیع صاحف، چونکہ یہ آپ نے ایک براہ راست اٹیک کیا ہے، اس کا جواب اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بات درست ہے۔ میں کوئی سوچ رہا تھا کہ اس کو میں گول مول میں اسی کوئی بات کروں، لیکن آپ ظاہر ہے استادوں کے استاد ہیں، تو آپ نے یہ اسی وجہ سے میں نے تو سر کیا کرے جی، آج کل کے جو حالات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ میں اس وجہ سے تھوڑا سا کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ایک یقین دلا رکھا ہے، جتنا بھی یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، کہ میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں،
میں فلاں بندے سے مل آیا ہوں, مجھے اس نے فلاں گارنٹی دے دی ہے اور میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF سے بھی ہمیں ریلیف مل جائے گا. میں پنڈی میں فلاں شخصیت سے ملا ہوں, اس کے بعد میں نے شہباز شریف سے بات کی ہے, فضل الرحمان سے 2 مرتبہ ملا ہوں, اور اب جب کہ میں آپ سے گفتگو اس وقت کر رہا ہوں, اس وقت اتحادی جماعتوں کے جتنے بھی یہ پارلیمانی لیڈر اور سربراہان ہیں, یہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں, جس میں نواز شریف بھی جو ہے وہ شامل ہے, اسد زرداری وغیرہ بھی شامل ہے. اس وقت بھی ان کی ایک گفتگو جو ہے وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے. نہ صرف پوری طرح کنٹرول ہے آصف زرداری کا, بلکہ انہوں نے, میں تو کہتا ہوں وہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے نا شہباز شریف, وہ پہلے تو صرف وہ بھائی جان کے آگے ہاں ہاں کرتے تھے, اب ان کا ایک نیا بھائی جان جو ہے وہ آصف زرداری پیدا ہو گیا, وہ اب ان کی بھی جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور آپ غور کیا کیجئے سمیع صاحب, آپ جب آصف زرداری ملاقات کرتے ہیں شہباز شریف کے ساتھ, تو آصف زرداری کی جو ایک مخصوص ہنسی ہے اس کے اوپر آپ لازمی غور کیجئے کہ اس ہنسی کے پیچھے بہت اس کو ڈینٹونک ہنسی کہتے ہیں, ڈینٹونک لاف. جی اس کے پیچھے بڑی کہانی ہوتی ہے. نچا رہے ہیں, بالکل انگلیوں پہ نچا رہے ہیں, اشاروں پہ نچا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, آپ مدت پوری کریں. پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا کچھ نون لیگ کے منہ پہ تھونپ کے وہ نکل جائیں گے. ان کی تو سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ کہہ رہے جی میں تو آ جاؤں گا, وہ کہیں گے جی پرفارمنس جو تھی وہ نون لیگ آگے تھی, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچا لے گی. کچھ 5-10 سیٹیں ان کو پنجاب میں ملنے کی امید ہے, جس کی امید لگائی ہوئی ہے. انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس ہیں نون لیگ کی, اس وجہ سے انہوں نے بڑے بھائی کو ایسے شیشے میں اتارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو واپس بھی میں نے ہی لے کر آنا ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, میں اس کی بھی راہ ہموار کر رہا ہوں. یہاں تک آلموسٹ یہ بھی بتا دوں, آلموسٹ روزانہ یہ جو 3 شخصیات ہیں فضل الرحمان, زرداری اور نواز شریف, ان تینوں کے روزانہ کی بنیاد پہ ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں. ہم تو اس کو رپورٹ ہی اب کرنا چھوڑ دیا ہم نے, اس وجہ سے کہ جناب آپ اس میں کیا خبر تھے, روز ہی تو تینوں نہیں. تو ایک میرا سوال ہے آپ سے, میرا ایک صدیق ساجد, میرا آپ, یہ تینوں وزرائے اعظم جو ہیں یہ مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے؟ کیونکہ 3 وزیر اعظم ہے نا. جس گاڑی کے 4 ڈرائیور ہوں وہ کیا حل ڈھونڈیں گے مجھے بتائیں. وہ ایک موڑے گا, ایک سجے ایک کھبے موڑے گا, ایک مشرق ایک مغرب کو موڑے گا, کیا اس کا ہوگا؟ 3 تو یہ ہو گیا نا. چوتھا بیچارہ شہباز شریف ہے, وہ پہلا گیئر لگاتا ہے, زرداری صاحب سیدھا چوتھا لا دیں. وہ تو حالانکہ صدیق ساجد صاحب میری بات سنیں کہ یہ بڑی آئین کی بالادستی ہر وقت رونا روتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین یہ تو یہ آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت نواز شریف صاحب پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں جنہیں سپریم کورٹ تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے؟ یہ سوال نہیں ہے آپ نے کبھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کہا کہ یہ آئین میں آپ نے کون سا نیا آرٹیکل شامل کیا ہے جس کے تحت یہ سارے اختیارات نواز شریف کو منتقل کر دیے گئے ہیں؟ جناب صدیق ساجد, یہ سوال جب بھی پوچھو وہ غصے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں, ان قائد سے ملنا ہمارے, وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے قائد ہیں, ہم اسی وجہ سے لندن گئے, جانا پڑا, جائیں گے, جس نے جو اعتراض کرنا کر لے. خواجہ آصف سے پوچھ کے دیکھے وہ لڑائی لڑنے کو آ جاتے ہیں. پنجابی میں آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خواجہ آصف سے پوچھے تھے کھان نو پیندا ہے. This is what you wanted to say, right? یار سبھی صاحب اللہ کا واسطہ ہے معافی دے رہے ہیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے. علینا you want to say something? یہ جو رانا صاحب نے بات کی نا کہ آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں, آئین کا وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت جو عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا, نیب کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اب یہ کون سا آرٹیکل ہے یہ تو رانا صاحب بتا سکتے ہیں یا صدیق ساجد صاحب بتا سکتے ہیں, اور یہ کہاں سے نازل ہوتا ہے وہ بھی صدیق ساجد صاحب بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا صدیق ساجد, آن اے سیریس نوٹ, ابھی دیکھیں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے, لوگ آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا اجتماع ہوگا. پنجاب میں حکومت کی جو حالت ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, یہ کچھ جگہوں پہ تو روک لیں گے, لیکن جو انہوں نے جو پلاننگ کی ہے تحریک انصاف نے, جس طریقے سے وہ لوگ یہاں پر پہنچیں گے, مقامی لوگ ہی اتنے ہو جائیں گے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا, اور اگر نہ بھی پہنچ سکے تو شاہراہوں کو وہ بلاک کر دیں گے. جب گورنمنٹ اتنا پیرالائسس کا شکار ہو جائے گی, اعصابی طور پر یہ بالکل جواب دے جائیں گے یہ نون لیگ کے, اور صرف زرداری صاحب وہ ڈینٹونک اسمائل ان کی جاری رہے گی بیکاز ہی از اے مین آف ویری اسٹرانگ نروز, لیکن یہ جو دوسرے سب ہیں یہ تو استعمال کریں گے لا انفورسمنٹ کو تشدد کے لیے, لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے. تو آپ ایک سنگین صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ ویٹرنز آف پاکستان نے بھی اسی لیے یہ بات کہی ہے.
یہ اس بات کا آر دے مائنڈفل آف دیٹ؟ ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے یا بہت ایزی لے رہے ہیں کہ بس پکڑ لیں گے اور مارے پیٹیں گے، آنسو گیس ماریں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کی صفوں میں پریشانی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انتہائی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ پریشان ہے، حکومت پریشان ہے کہ ایسے اتنے بڑے لوگوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں. اور میں آپ کی انفارمیشن کو یہ بتا دوں کہ چونکہ ابھی تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کے استعفے قبول نہیں ہوئے، وہ پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہے، تو ان کے حلقوں سے لوگ ابھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئی. میری ایک ایم این اے سے بات ہوئی، وہ کوئی 200-300 بندہ تو اسلام آباد پہنچ گیا، وہ انہوں نے اپنے خرچے پہ اس کو ٹھہرایا ہوا ہے. اور یہ ایم این اے جو ہے وہ یہ تو یعنی کہ 5 سے 7 ہزار بندہ باہر سے اب تک پہنچ چکا ہے. اور مقامی لوگ ہی اگر 1 لاکھ بھی ہو گئے تو ان سے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے یہ، بہت مشکل ہوگا. اور یہ ایک اصحاب کی بھی ہوگی، ایک جنگ ہوگی. اور دوسری طرف یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر عمران خان اگر بیٹھ گیا، اگر وہ پہلا دن، دوسرا دن یا 3 دن ہی نکال گیا تو چوتھے دن اگر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بالکل شکریہ صاحب رانا طاہر صاحب اور علینا. لیکن بڑی امپورٹنٹ اس وقت سچویشن ہے. پاکستان کی فوج کا پاکستان کی عوام سے جو تعلق ہے، کسی طرح بھی کوئی گولی پاکستان کے عوام پر نہیں چلائی جائے گی اور ان مظاہروں کو روکنے کے لیے استعمال بھی نہیں کی جائے گی. صرف اہم حفاظتی مقامات جو ہیں، اہم مقامات کی حفاظت کے لیے رینجرز کے کچھ دستے لگائے جائیں گے. اور کسی طرح سے بھی پاکستان کی مسلح افواج سیاست میں ملوث نہیں ہوں گی. جو پاکستانی افواج کا پاکستان کے عوام سے جو محبت کا رشتہ ہے، اس رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. اور یہ جو حکومت ہے یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی سارے کام کرے گی اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان از مائنڈفل آف ایوری تھنگ. جسٹس عمر عطا بندیال ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے کوئی ناجائز گرفتاری کی، اگر کسی نے ریاستی یا حکومتی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، تو پاکستانی عدالتیں اس بات کے بالکل اجازت دینے کے موڈ میں نہیں ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بول نیوز آپ کو اسپیشل ٹرانسمیشنز کے ذریعے خبروں میں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. اسٹے ٹیون ٹو بول نیوز اور انشاءاللہ کل پھر آپ کی ہم سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.